अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तारीख़ लिखी जाएगी, अगर जैसा कि कहा गया है कि 8 जज साहिबान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए पांचों हाई कोर्ट से लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक मेरा ख़्याल है कि पहली मरतबा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस आएंगे। और अगर हाई कोर्ट्स के पांचों चीफ जस्टिस आते हैं तो फिर पांचों हाई कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी अगले मरहले में होगा। तो ये बड़ी ही अहम तब्दीली जो है वो हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 100 दिन की कारकर्दगी भी जारी की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब उन्हें पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुंतखब किया, तो उसके बाद से उन्होंने क्या क्या इक़दामात किए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या हुआ, हाई कोर्ट्स के अंदर 38 के करीब जज साहिबान भर्ती हुए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर क्या कुछ हुआ, इस पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान की बानी PTI की दरख्वास्त एक आज आईनी बेंच के सामने थी, उस पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए हैं। तो बात करते हैं जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब से और तैयब बलोच साहब से कि अब्बासी साहब शुरू करते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी किया है उसकी चीदा जो है वो क्या चीज़ें हैं, कितने हज़ार मुकदमात ख़त्म हुए और जुडिशरी के अंदर क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो लाई गई हैं। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जो 100 दिन की परफॉर्मेंस है 26वीं तरमीम के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, और इसमें एक तो ये बताया गया है कि इन 100 दिनों में 2 जुडिशल कौंसिल के इजलास हुए हैं, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इन 2 इजलासों में 46 शिकायत का जायज़ा लिया गया है। 40 शिकायत निपटाई गई हैं, जबकि 5 शिकायत पर मज़ीद वजाहत तलब की गई है। इसके अलावा एक कंप्लेंट के बारे में ये कहा गया है कि इसके ऊपर जो इस प्रेस रिलीज़ को हमें पढ़ के लग रहा है कि शायद जो कंप्लेनेंट हैं उनसे मज़ीद डिटेल जो है वो मांगी गई है। इसी तरीके से मुकदमात कितने ख़त्म हुए? 4,963 नए मुकदमात आए, 8,174 मुकदमात निपटाए गए हैं। पांचों हाई कोर्ट्स में 36 एडिशनल जजों की तकर्री और सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस की तश्कील का अमल मुकम्मल किया गया है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला भी है कि आइन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की मुनसफ़ाना नुमाइंदगी यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात किए गए हैं। यानी जो 3 जजेस जिनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है आर्टिकल 200 से और लाहौर हाई कोर्ट से, उसका भी जिक्र इस प्रेस रिलीज़ में है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन में कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनका टेन्योर मुकम्मल हो रहा है, तो उन रिटायर्ड जजेस को कंटिन्यू करवाने के बजाय अब वकला को नुमाइंदगी दी जा रही है। और इसमें ख्वाजा हारिस साहब का नाम है, एडवोकेट मखदूम अली ख़ान का है, इसी तरह से मुनीर प्राचा साहब का भी नाम है। तो ये इसमें चंद चीदा नुकात हैं इसके। और फिर अलहदा सेक्रेटेरिएट जो है वो बन रहे हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस अलग हो गया है, जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट अलग होगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सेक्रेटेरिएट अलग होगा। और उसके लिए भी तकर्रियों का अमल जो है वो मेरे ख्याल लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अंदर तो एक अपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी गई है, बाकी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका जो है वो होना है। तो ये देखें कि कितनी बड़ी तब्दीली आई है सिर्फ 100 दिन के अंदर, कि एक तवील अरसे से जजेस की असामियाँ खाली थीं और 38 जज साहिबान या 36 एडिशनल जजेस जो हैं पांचों हाई कोर्ट्स के अंदर आए हैं अब तक सिर्फ 100 दिन के अंदर। और मेरे ख्याल तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि अगर 8 के 8 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। तो ये सारी जो तब्दीली है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो पेंडेंसी है जो 62,000 के करीब थी, उसमें से अगर 8,000 केस ख़त्म हुए तो फिर इसका मतलब है कि 54,000 बाकी रह गए। 54,000 के अंदर 4,000 मज़ीद ऐड हुए तो 58,000। तो
جو ڈفرینس ہے یعنی کم ہوا ہے, ڈسپوزل زیادہ ہے, انسٹیٹیوشن کم ہے. تو ایک تو یہ بہتری کی طرف ہم سمجھیں گے کہ ایک قدم ہے, لیکن اس پہ بھی لوگوں کی رائے ہے کہ شاید ایسے ڈیڈ ووڈ کیسز تھے جو لگے. اس کے علاوہ یہ اس ساری صورتحال کے اوپر کوڈ پیکنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے. تو یہ کوڈ پیکنگ ہے سر. بات اصل میں ہے دیکھنے کی, ٹھیک ہے. ہم جس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم آئین اور قانون کے مطابق دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ہمیں چیزیں یہ لگ رہی ہیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ بڑے عرصے بعد ریسیٹ پوزیشن پہ گئی ہے, ریسیٹ ہو رہی ہے, جس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بھی سپورٹ حاصل ہے. اور اس میں سب سے اہم کریڈٹ جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو جا رہا ہے کہ ہی ہیز اے ویژن, اور وہ اپنے اس ویژن کے مطابق ود ان جوڈیشری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور جسٹس یحییٰ افریدی کا جو ہم اوور آل ٹینیور دیکھتے ہیں جوڈیشری میں جب سے وہ انڈکٹ ہوئے, تو وہ آئین اور قانون پہ جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں, اور اپنے اس میں تو وہ باہر نہیں جاتے. ماورائے آئین اٹیمپٹس جو ہوتی ہیں ہمارے جوڈیشری میں, ججز صاحب اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں. وہی نا, انہوں نے پھر وہ جو میٹنگ کے اندر بھی کہا تھا کہ آئین نے جو مجھے اختیار دیا اس کے حوالے سے میں کسی سے کیا کسی کے نہ مشورے کا پابند ہوں نہ کسی اور چیز کا. بالکل. تو وہ اپنے اس ویژن کے تحت ہیں, جس میں پھر دیکھیں ایک یہ باقی چیزیں تو آپ نے بتا دی, سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی انہوں نے بتا دیا, لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز بنے ہوئے ہیں, جو ان کے انکوائری کے رولز ہیں, وہ 2005 اور اس سے پہلے کی معاملات چل رہی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایمرج ہو کے نئی جدت کی طرف آ چکی ہیں. تو ان کو بھی جدید خطوط پہ استوار کرنا جو ہے وہ بھی چیف جسٹس کے ویژن میں تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی اس کی وجہ تو وہ ہے نا جو 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, بالکل, اور جس بینچ کے اندر ہیئرنگ ہوئی تھی. ویسے اب یہ جو مداخلت کا خط لکھا تھا انہوں نے, قاضی فائز صاحب تو ریٹائر ہو گئے, اس بینچ کے اندر تھے, اور اس بینچ کے اندر جناب خود جسٹس یحییٰ افریدی صاحب تھے, لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس سے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا ہے, اور وہ اس سے بینچ سے الگ ہو گئے تھے. لیکن وہ معاملہ پینڈنگ تو پڑا ہے. کوئی پتہ ہے کہ کب آئینی بینچ یا یہ مقدمہ کب سن رہا ہے؟ مجھے شاید یہ لگ رہا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تو بہت سارے معاملات پینڈنگ ہیں, اور وہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے اہم جو وہ ہیں کیسز ہیں وہ پائپ لائن میں پڑے ہیں. تو ابھی تو وہ ملٹری کورٹس والا آپ کو میٹر پتہ ہے کہ وہ انہوں نے اس کو فرسٹ پریفرنس پہ رکھا ہوا ہے, اور پھر سیکنڈ پریفرنس پہ وہ آ رہا ہے اپنا 26ویں ترمیم آ رہی ہے. تو یہ ان معاملات میں سے پھر مخصوص نشستوں والا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے, جو بار بار جو ہے اس کو ریکال کیا جاتا ہے کہ وہ کب لگے گا. تو وہ بھی ایک اہم چیزیں ہیں. لیکن میں واپس آتا ہوں اپنے, دیکھیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز ہیں 2005 کے انکوائری, وہ اب چینج ہونے جا رہے ہیں. پھر چیف جسٹس یحییٰ اس کی ذمہ داری تو جسٹس منیب اختر صاحب کے پاس ہے نا. ہاں, جسٹس منیب اختر صاحب کے پاس ہے, لیکن جسٹس منیب اختر کا کام کا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ بڑا سلولی جو ہے وہ کام کرتے ہیں, تو ہمیں ہوپ فلی امید رکھنی چاہیے کہ وہ جلد نمٹائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کا یہ ہے کہ جو عام لٹیگنٹ ہے, جو عام سائلین ہیں, ان کے بھی مسائل کو دور کرنے کی وہ حت المقدور کوشش میں ہیں. اور آپ جو ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کو, اچھا واٹس ایپ کا آج کا دور ہے, اچھا وکلا کو کی جو تربیت ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے کورسز وغیرہ, اور وہ بھی اس پہ بھی وہ مطلب وہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اور جو جتنے بھی ڈسٹرکٹ اور پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بیرون ملک دورے بھی, وہ ایک الگ اس کا ہے. پھر سائل کو جو ہے وہ اٹیسٹڈ شدہ کاپی لینے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, وہ بھی اب واٹس ایپ کے ذریعے ان کو مل جایا کرے گی. پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھا اقدام آ رہا ہے کہ ان کے کوئی بھی میٹر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنے ہی متعلقہ ملک میں بیٹھ کے بھی وہ براہ راست کورٹ پروسیڈنگ بھی دیکھ سکیں گے, اور ان کو وہاں سے ڈائریکٹ وایا چیزیں ان کو ایکسیس ہو جایا کریں گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں, بہتری کی طرف مطلب سسٹم جو ہے وہ چلے گا. لیکن اپنا جو لاہور ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, سندھ ہائی کورٹ ہے, اور پشاور ہائی کورٹ ہے, اور بلوچستان ہائی کورٹ ہے, تو اس میں سے 5 جج صاحبان جو ہیں وہ کنسیڈر ہوں گے, یعنی کہ 25 میں سے 8. اور اگر دیکھا جائے تو مطلب ہے کہ ایک پوسٹ کے لیے 3 کینڈیڈیٹ تقریباً بنیں گے.
تو کیا نظر آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو کون کون جو ہیں وہ جج صاحبان فیوریٹ لگتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اگر آپ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، آپ کو چننا پڑے، اور اسی طرح سے سندھ ہائی یہ کورٹ تو کے ذمہ داری میرے خیال میں جن کی ہے وہ نبھائیں گے، لیکن جو انفارمیشن یا جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ ضرور اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ بات سنی ہے کہ یہ 8 ججز جو سپریم کورٹ میں آنے ہیں، اس میں بالکل آپ نے سٹارٹ میں درست کہا کہ یہ شاید پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں ججز سپریم کورٹ لائے جا رہے ہیں۔ کچھ باتیں یہ بھی ہوئیں جی کہ یہ 8 نہیں ہو سکتا ہے 7 آئیں، 7 کا بھی فگر سامنے آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بہت زیادہ بات سنی گئی کہ ان کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں ایز اے جج آ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر والے میں نے تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا بھی نام سنا ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو شاید جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نہ آئیں۔ ہاں، مطلب ایک جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر شاید جسٹس صداقت صاحب بھی سپریم کورٹ آنے کے بجائے ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں جی کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں ذرا ٹھیک ہوں۔ جسٹس عابد نہیں دیکھیں، یہاں پہ تو جو ہے نا قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ ہو اور اگر آپ انکار کریں تو پھر یو ہیو ٹو گو، یہ ہمارا قانون آئین کہتا ہے۔ ہاں، تو اس طرح کی بہرحال چیزیں وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں کافی چل رہی ہیں۔ جسٹس عابد شیخ صاحب کے بارے میں بھی یہی سننے میں آ رہا ہے کہ مطلب جو ہوتا ہے نا کہ ایک جج کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جی میں مطلب دیکھیں نا، جسٹس عالیہ نیلم ہے، جسٹس شجاعت علی خان ہے۔ شاید میں نے کہا جج یہ سوچ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ میں آئیں گے تو ایک جج کے طور پہ ہی آئیں گے، لیکن ادھر اگر چیف جسٹس مل جائے، چیف ججی مل جائے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور بھی لاہور ہائی کورٹ اور اختیارات بھی لامحدود ہیں، پھر ثواب دیدی اختیارات۔ اب یہ دیکھیں نا، مطلب ہے کہ اس میں جو پہلے 5 جج صاحبان ہیں اس کے اندر جسٹس عالیہ نیلم ہیں، جسٹس شجاعت علی خان ہیں، جسٹس باقر نجفی ہیں، جسٹس صداقت علی خان ہیں، جسٹس عابد شیخ ہیں۔ تو یہ ان میں سے جو ہے وہ آنے ہیں، اور دیکھتے ہیں اگر پہلے 2 آئے یا پہلی جسٹس عالیہ نیلم آئیں اور باقی آئے تو پھر آگے جو ہے وہ 3 میں کیسے فگر آئے گا۔ اور اسی لیے کوئی کہتا ہے کہ صرف 2 جج صاحبان جو ہیں وہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے لیے جائیں گے۔ اب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ اب وہ تو چیف جسٹس عالیہ نیلم تو آئے گی، جو مجھے لگ رہا ہے وہ تو آئیں گی۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ باقی جو 4 بچتے ہیں، علی بکر نجفی، جسٹس علی بکر نجفی صاحب کا نام چل رہا ہے، مطلب کہ ہو سکتا ہے اگر ان کا نام کنسیڈر ہوا تو وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن علی بکر نجفی صاحب وہی ہیں جو پہلے بھی چیف جسٹس کی بھی دوڑ میں تھے نا لاہور ہائی کورٹ کی، اور پھر کسی کارن ریزن اس پہ پابندی نہیں ہے کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز میں اگر ان کا نام نہیں آیا۔ ان کی ایک کنٹروورسی بھی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، وہ پروٹوکول کے لیے خط لکھنے کے حوالے سے وہ بھی ایک معاملہ ہوا تھا۔ وہ کس متعلق ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا جو ایک آبزرویشن ہے اس جوڈیشل کمیشن میں، جو پہلے کا جوڈیشل کمیشن تھا، وہ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ ہوا یہ کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے چل رہا تھا تو وہ اس وقت ہمارے ذرائع نے یہ بات بتائی تھی کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کیونکہ اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے تو ان کی طرف سے یہ ایک رائے دی گئی کہ جو چیف جسٹس نہیں بن سکتا تو اس کو جج بھی نہیں رہنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ اوپینین دیا تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھے ہوئے، تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کا ایک پورا پروسیس ہے، تو اس کے ذریعے ہی، کیونکہ آرٹیکل 209 بالکل واضح ہے، تو کسی جج کو ہٹانے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اگر وہ مثال جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ مثال اگر یہاں سپریم کورٹ میں فٹ کرے تو کیا ہوگا؟ اچھا، ویسے ایک اور چیز نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹس کے لیے یا سپریم کورٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز کو آئینی اختیار دیا گیا، تو یہ بات میرے خیال جوڈیشل کمیشن کے اندر ہی طے ہوئی ہوگی کہ ہائی کورٹس کے سپریم کورٹ میں لانے کے لیے جو ہے، کیونکہ پرانے رولز کے تحت تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار تھا کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتا ہے۔
لیکن اب جو ہے وہ تمام یہ اختیار سب ممبرس کے پاس ہے. تو یہ جوڈیشل کمیشن کی کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی اس طرح کی یا شاید آگے جا کے ہو سکتا ہے ہو. اس میں اس میں چیزیں جو ہیں وہ طے ہوں گی. دوسرا وہ جو بات یہ ہے نا, آپ کو یاد ہوگا جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے تھے احمد شیخ, کیا ان کا پورا نام کیا تھا؟ احمد علی شیخ. احمد علی شیخ صاحب. تو انہوں نے ایک موقع کے اوپر جب عمر عطا بندیال صاحب ان کو سپریم کورٹ میں ایز ایڈ ہاک جج لا رہے تھے, ایڈ ہاک تھے یا ایڈیشنل ایڈ ہاک جج, نہیں وہ اس میں وہ معاملہ ہی کچھ اور تھا, وہ اس کے لیے کانسنٹ چاہیے ہوتی ہے نا, اس کے لیے وہ انہوں نے نہیں دی. اچھا, اب جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں نمبر 1 پہ ہیں جسٹس شفیع صدیقی جو کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں. دوسرے نمبر پہ ہیں صلاح الدین پنور صاحب, کیونکہ نعمت اللہ پلپوٹو صاحب جو ہیں وہ ہو گئے ہیں ریٹائر. دیکھیں کیسے موقع پہ ریٹائر ہوئے. اچھا, تو وہ نکل گئے تو ایک نیا نام ایڈ ہو گیا. صلاح الدین پنور صاحب, جنید غفار صاحب ہیں, ظفر راجپوت اور اقبال کلورو جو ہیں یہ کنسیڈر ہوں گے ان میں سے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جج صاحب آئیں. اس میں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 آئیں گے. موسٹ فیوریٹ جسٹس شفیع صدیقی صاحب ہیں, اور اس کے بعد صلاح الدین پنور صاحب بھی جو ہے نا وہ اس فیوریٹ میں آ رہی ہیں. مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہے صدیقی صاحب ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں وہ ایک آڈیو باہر آ گئی تھی. باہر نہیں آ گئی تھی, وہ تو باقاعدہ انہوں نے جاری کی تھی, جاری کر دی تھی رولز کو ریلیکس کر کے, جس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی بڑی دھواں تقریر تھی. اس میں وہ کچھ ججز کے نام اور بھی لے پھر رہے وہ تھے. اس میٹنگ میں وہ بندیال صاحب میٹنگ کنکلوڈ کیے بغیر چھوڑ کے ہی چلے گئے تھے. تو اس میں بھی بہرحال وہ آڈیو جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ باتیں تھیں. تو اب اس میں 2 ججز اگر آتے ہیں تو ایک تو طیب نے بتا دیا, مطلب ان کا امکان ہے شفیع صدیقی صاحب کا. اب آپ دوسرا بتائیں ذرا, دوسرے کون ہوں گے؟ اس آڈیو کو بھی سامنے رکھیے گا سر. میرے خیال میں اس میں میں اتنا زیادہ نہیں جانتا سندھ کا, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, لیکن یہ ضرور ہے 2 لانے ہیں تو میں پھر پنور صاحب کو چنوں گا. اچھا, نمبر 1 نمبر 2. اچھا, ایک چیز جو اب جوڈیشل کمیشن کے رولز 2024 میں جو جمال کا مندوخیل صاحب کے سربراہی میں جو رولز بنے ہیں اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے. تو اگر عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ان کو نہیں لایا جاتا اس کی ریزننگ دینی پڑے گی. جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اگر ان کو نہیں لایا جاتا اس کی ریزننگ دینی پڑے گی. شفیع صدیقی صاحب کو نہیں لایا جاتا اس کی ریزننگ. تو اب وہ رولز میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر ان کو نہیں سپریم کورٹ میں لاتا تو اس کی پراپر ریزننگ وجوہات بتانی ہوں گی کہ یہ وجہ ہے, اس وجہ سے ہم ان جج صاحب کو نہیں لا رہے. جس طرح سے وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب وہ شہزاد احمد ملک صاحب کو یہاں پہ لایا جا رہا تھا تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ رائے تھی کہ یہ کوئی بڑا مضبوط سا جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے. اور پھر بعد میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا نام بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہی دیا. پھر اس پہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور باقی جو ممبران تھے جوڈیشل کمیشن کے, نہیں اس میں یہ ہوا تھا پہلے نمبر پہ کنسیڈر ہوئے تھے شجاعت علی خان صاحب, پھر اس کے بعد باقر نجفی صاحب, اور پھر جسٹس عالیہ نیلم, اور پھر ان کنسیڈریشن اور ریزننگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو باقی اور مطلب بلوچستان سے بھی میرا خیال, بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کا میرا خیال ہے کہ ان کا چانسز بہت زیادہ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے کے. صحیح ہے. تو ادھر سے اشتیاق احمد خان صاحب آ سکتے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے. تو پھر جا کے یہ جو ہیں 2 ادھر سے 2 ادھر سے, اور 6 سنا جا رہا ہے کہ 6 ہوں گے, 8 نہیں ہوں گے, 6 یا 7 ہوں گے. تو چلو یہ اچھا ہو جائے گا, 6 آئیں یا 7 آئیں. یہ نئی ایک انڈکشن ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ود سپریم کورٹ بھی کوئی معاملہ جو ہے نا وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا اپنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی. اچھا چلیں, وہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ تو تاریخ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو اچھا ہاں, آج آئینی بینچ کے اندر عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہوئی تھی
وہ کیا کیس تھا, اس پہ کیا اعتراضات آئے تھے, اور جو سر آج کیس تو یہ بتائیں گے. میں شعیب شاہین صاحب پیش ہوئے تھے اس میں. شعیب شاہین صاحب پیش ہوئے تھے. تھوڑا اس کا میں پس منظر جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں. پس منظر یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی تو وہ بالکل آخری ہفتوں میں انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کوئی ترمیم جو ہے وہ لائی گئی تھی, اور وہ ترمیم لانے کے بعد جب یہاں سے پاس ہو کے معاملہ چلا گیا, صدر مملکت کو عارف علوی صاحب تھے, تو انہوں نے اس پہ دستخط کرنے سے اس ٹائم انکار کیا تھا, اور وہ 10 روز وہ کہتے تھے کہ انہوں نے واپس بھجوا دیا, واپس بھجوایا تھا. وہ چیزیں یہ تھی, اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس پہ دستخط ہو گئے تھے صدر مملکت کے, جو حکومت کا سٹانس ہے. لیکن عارف علوی صاحب کا یہ سٹانس تھا کہ میں نے تو اس پہ دستخط ہی نہیں کیے. تو وہ ایک کنٹروورسی آئی تھی, اور اسی کو پھر بیس بنا کر جو ہے وہ تحریک انصاف نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. پھر جس پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے, تو ان اعتراضات پر جو ہے وہ ابھی آج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں یہ معاملہ آیا, اس کو بھیج دیا گیا تھا اوپن کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل میں. تو وہ پھر آگے جہاں سے بتائیں گے کہ آج پھر کیا ہوا. یہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھی. تو اس پہ اعتراضات ختم کرنے کے معاملے پہ شعیب شاہین صاحب نے آرگیومنٹس کرتے ہوئے کہا جی کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کیے ہیں, لیکن ساتھ یہ ایک کوشچن بھی ریز کیا ہے کہ ابھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں جانے کے بجائے براہ راست سپریم کورٹ میں کیوں آئے ہیں, اور آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کی یہ درخواست قابل سماعت کیسے ہے. تو ابھی یہ بیریئر کراس ہوگا, اور پھر اس کے بعد پروسیڈنگ آگے بڑھے گی. اب جب ڈیٹ کیونکہ اس کی نہیں اوپن کورٹ میں بتائے گی, ڈیٹ ان آفس ہوا ہے اس کیس کی سماعت, تو جب آئندہ تاریخ پہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو پہلے عدالت کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ 184(3) کے تحت یہ کیس فٹ آتا ہے, یہ قابل سماعت ہے. اور اگر عدالت نے قابل سماعت قرار دیا تو پھر اس کے بعد یہ پروسیڈنگ چلیں گی. اور ویسے بھی وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر پھر وہ ترامیم ہوئی تھی, پھر اس کے بعد بھی ترامیم ہو گئی نہیں ہے. تو وہ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن اس کے اندر نقطہ کیا ہے. نقطہ یہی ہے کہ صدر نے اگر واپس بھیج دیا تو اس کو کنسیڈر کیا گیا کہ جی یہ منظور کر لیا گیا. حالانکہ قانون تو یہی ہے کہ اگر صدر منظور نہ کرے مقررہ 14 دن ہوتے ہیں, کتنے دن ہوتے ہیں, 10 دن. ہاں, اگر وہ نہ کرے ان میں اپلیکیشن آف مائنڈ, تو پھر وہ اٹ از ڈیمڈ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے لا. تو جناب بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ کہ دیکھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج وہ کیا کہتے ہیں, کون بنے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج. یہ بنائیں گے تو پھر ہائی کورٹ کے بھی جج, چیف جج بنوانے پڑیں گے. ظاہر ہے بالکل. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا کتنی تیز رفتاری سے جو ہے وہ چیزیں وہ ہو رہی ہیں نا, جوڈیشل سسٹم کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بے شک میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ری سیٹ پہ لگا ہوا ہے. ری سیٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں, ری سیٹ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب, دیکھتے ہیں. ابھی تو یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں. ابھی پھر یہ ایڈیشنل جج صاحبان جو ہیں ان کی کنفرمیشن کے مراحل بھی آئیں گے, اور وہ کس بنیاد پہ اور کس بنیاد پہ رہیں گے, اور کس بنیاد پہ مزید جو ہے وہ خالی ہوں گے. اور پھر نہ صرف یہ ہے بلکہ اگر ان ہائی کورٹ سے جج صاحبان لے کے آتے ہیں تو پھر ہائی کورٹس کے اندر بھی جج صاحبان کی جو ہے وہ اسامیاں مزید پیدا ہو جائیں گی. مگر اگر جیسا کہ ابھی 9 لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایڈیشنل جج صاحبان کا تقرر ہوا ہے, تو وہاں سے 2 جج صاحبان اگر آ جاتے ہیں تو پھر اس میں 2 جج صاحبان کی ایک اسامی بھی کریٹ ہو جائے گی وہاں پہ. اور چیف جسٹس کا بھی معاملہ, اگر چیف جسٹس آتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ ایک بہت جوڈیشری کے اندر بہت تیز رفتاری سے لیکن بڑے غیر محسوس طریقے سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور ان تبدیلیوں کے بعد کیا کچھ نتائج ہمارے سامنے آئیں گے, اصل میں وہ معنی رکھتے ہیں. عدالتی فیصلوں کا معیار کیا ہوگا, عدالت کے اندر اہم معاملات کے اوپر عدالتیں کیا کیا فیصلے دیتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو عام سائل ہے اس کے لیے کیا بہتری آتی ہے. شرائع دستور سے جڑے رہیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ نگہبان.